बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात हश्तम की लेक्चर का सिलसिला शुरू करते हैं। बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक 8वीं जमात की उर्दू की किताब का पहला सबक हम्द बारी ताला है। सबसे पहले आपको हम्द के बारे में बता देता हूँ। आप जानते होंगे कि हम्द का मतलब होता है तारीफ करना। उर्दू अदब में हम्द का लफ्ज़ ऐसी नज़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ का बयान हो, अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की ताकत का बयान हो, और उन सिफ़ात, कुदरतों और ताकतों को बयान करते हुए अल्लाह ताला की तौसीफ़ व तारीफ़ की जाए तो उसे हम हम्द कहते हैं। इस हम्द के 7 अशार हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी में आपको साथ साथ बता दूंगा। उसकी तशरीह हर शेर की मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखिए, इसका पहला शेर है कि हर एक चीज़ का है वो परवरदिगार बनाए हैं जिसने कि लेलो नहार, यानी अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को न सिर्फ ये कि तख्लीक किया है, बनाया है, बल्कि उसका परवरदिगार भी वो है। परवरदिगार फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है पालने वाला। यानी अगर आप एक छोटा परिंदा भी पालें तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत उसके साथ करनी पड़ती है। और अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात बनाई उसमें जैसे एक ब्लू व्हेल सबसे बड़ी अल्लाह ताला की मखलूक है, वो एक दिन में टनों के हिसाब से खुराक खाती है, लेकिन अल्लाह ताला उसको वो खुराक देते हैं क्योंकि अल्लाह ताला उसे पाल रहे हैं। इसी तरह जितने दुनिया में इंसान मौजूद हैं, इससे कहीं ज़्यादा दुनिया में जानवर हैं, दरख्त हैं और मखलूक़ात हैं जो हम नहीं देख सकते। तो क्या उनको कोई पालने वाला नहीं है? अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला उन्हें पाल रहे हैं। इसलिए शायर ने ये जो कहा है कि हर एक चीज़ का है वो परवरदिगार, इसमें जानवर, परिंदे, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, हर चीज़ आ गई। यानी इंसानों को भी पालने वाली परवरदिगार असल ज़ात तो अल्लाह ताला की है। अब कोई उसे माने या ना माने, है तो ज़ात अल्लाह ताला की। इसी तरह दूसरा इसका जो मिसरा है, बनाए हैं जिसने के लेलो नहार। लेल कहते हैं रात को, अरबी का लफ्ज़ है। नहार कहते हैं दिन को। लेलो नहार एक तरकीब है, इसका मतलब होता है दिन रात या रात दिन। यानी अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने ये दिन और रात बनाए। यानी आप जानते हैं कि जो दिन और रात का आना है ये ज़मीन की हरकत की वजह से होता है, और इसके साथ साथ इस पर सूरज का भी अमल दखल है। यानी अगर सूरज ना हो फिर ज़मीन चाहे जितनी अपने महवर पर घूमती रहे, अपने एक्सिस पर, तो दिन रात नहीं आएंगे। तो दिन रात का पैदा होना ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है। अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। अल्लाह ताला ने ही दिन पैदा किया, अल्लाह ताला ही ने रात पैदा की है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अपने कुरान में, अपनी किताब में, कि मैंने इस दिन को रोज़ी कमाने के लिए बनाया और इस रात को आराम और सुकून के लिए बनाया। तो अल्लाह ताला ही बनाने वाला है। इसी तरह उसका अगला शेर है, वही एक कादिर, वही एक कदीर, रहीमो करीमो समीओ बसीर। अब इस शेर में दोनों मिसरों में अल्लाह ताला की 6 सिफ़ात का जिक्र है। कादिर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। कदीर, जिसके पास कुदरत हो, साहिबे कुदरत। रहीम, रहम करने वाला, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। करीम, सबसे ज़्यादा करम मेहरबानी करने वाला। समी, सबसे ज़्यादा सुनने वाला, सब कुछ सुनने वाला। बसीर, सब कुछ देखने वाला। देखें, रहीम, करीम, समी, बसीर, कदीर, कादिर, ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए इन सिफ़ात का इस्तेमाल करना असल मकसद उसका यह है कि ये असल में सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं। यानी अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, वही एक कादिर, वही एक कदीर। यानी अल्लाह ताला ही हर शे पे कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है, और वही साहिब कुदरत है। यानी
قدیر ہے. یعنی ایک انسان اگر کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے، مثال کے طور پر اگر میں ایک قدرت رکھتا ہوں کہ ایک چیز کو اٹھا کر ادھر رکھوں، تو میں آج یہ قدرت رکھتا ہوں، کیا میں 100 سال بعد یا 1000 سال بعد بھی قدرت رکھ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب نفی میں. یا آج میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اس پہ میں قدرت رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ساری آپ کے نعمتیں ہیں، لیکن کیا یہ میری پیدائش سے 100 سال پہلے میرے پاس تھی؟ نہیں تھی. تو یہ تمام جتنی بھی صفات استعمال ہوئی ہیں، یہ صفات یعنی ہمیشہ سے ہونا موجود اور ہمیشہ کے لیے ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور انسانوں میں یہ چیزیں صفات اس طریقے سے موجود نہیں ہوتی. اسی طرح دوسرا مصرعے میں رحیم و کریم و سمیع و بصیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا بیان کرتے ہوئے اس کو شعر کی شکل دی گئی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رحم کرنے والی ہے، کرم کرنے والی ہے، مہربانی کرنے والی ہے، سمیع سننے والی ہے، بصیر دیکھنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی دیکھنے والی ہے جس کو 7 تہوں میں، پردوں میں، زمین کی پہنائیوں میں، آسمانوں میں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اسی طرح آپ دل میں آپ کے خیال آتا ہے، آپ منہ سے نہ بولیں، آپ کوئی شخص موجود نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. آپ جتنا آہستہ بولیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. لیکن انسان اس طرح نہیں ہے. ابھی زمین آپ دیکھیں 3500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے. ایک چھوٹی سی سائیکل بھی چلتی ہے نا، یا ایک موٹر سائیکل بھی تھوڑی سی آپ چلاتے ہیں نا 10 کلومیٹر کی رفتار سے، تو بھی اس کی آواز ہوتی ہے. لیکن اتنی تیز زمین گھومنے کے باوجود اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ ہم سمیع ہیں، لیکن ہم اس طرح سمیع نہیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہم نہیں سن سکتے. ہمارے کان کی ایک حد اس سے زیادہ فریکوینسی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اس سے زیادہ ہم نہیں سن سکتے. اسی طرح ہم بصیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. ابھی میرے ہاتھ پر، اس ہاتھ پر کتنے بیکٹیریا، کتنے جراثیم ہیں، کتنے وائرسز ہیں، کتنے ایسے سیلولر جو ہیں آرگینزم ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتا. ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا. ہاں خوردبین وغیرہ لگا لی جائے تو پھر میں دیکھ سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اسی طرح اگلا شعر ہے، 2 عالم میں جلووں کا اس کے ہجوم، نگاہوں میں ہے مہر و ماہ و نجوم. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں ہمیں معجزات نظر آتے ہیں، اس کے جلوے نظر آتے ہیں، یعنی اس کی طاقت نظر آتی ہے 2 عالم میں. یعنی اس دنیا میں، دنیا سے باہر جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. یعنی یہ زمین ہے، یہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، چاند اس کے گرد گھوم رہا ہے، پھر یہ زمین جو ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج پھر ایک اور اس کا آربٹ ہے یا اس کا مدار ہے، اس میں گھوم رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں. اسی طرح آپ چھوٹے سے ایٹم کو دیکھ لیں، آپ اس میں دیکھیں گے نیوکلیس ہے، اس میں پروٹون ہے، اس میں نیوٹرون ہے، الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اس کے جلووں کا ہجوم ہے. یعنی بہت زیادہ جلوے موجود ہیں اس کے. اسی طرح اگلا شعر ہے کہ نگاہوں میں اگلا اس کا مصرع ہے، نگاہوں میں ہے مہر و ماہ و نجوم. یعنی انسان کی نگاہ جو ہے، انسان کی نظر جو ہے، وہ تم مہر و ماہ دیکھ سکتے ہیں. مہر کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو. یعنی ہم چاند سورج دیکھ سکتے ہیں، نجوم ستارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں کیا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری نگاہوں میں تو صرف یہ ہے، یہ 4-5 چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات تو بہت وسیع ہے. یعنی ماہر فلکیات نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنے دنیا کے تمام ساحلوں پر ریت کے ذرے ہیں، ان سے لاکھوں گنا زیادہ اس کائنات میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، لیکن ہم تو نہیں دیکھ سکتے. ہم تو مہر و ماہ و نجوم، مہر و ماہ یعنی چاند سورج، نجوم ستارے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی چند ایک.
اگلا شعر دیکھیے، ملا دن کے دامن کو جو آفتاب، لگا شب کی چادر میں بھی مہتاب. یعنی دن کے دامن میں، دن کے حصے میں آفتاب یا سورج، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج جو بنایا ہے، تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح دن میں سب سے واضح چیز، سب سے روشن چیز، سب کو متوجہ کرنے والی چیز وہ سورج ہے. اگر سورج موجود نہ ہو تو وہ دن نہیں رہتا، وہ رات بن جاتی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کو سورج سے سجایا ہے، اسی طرح رات کو چاند سے سجایا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہر رات کو چاند نہیں ہوتا، لیکن چاند موجود تو ہوتا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہوتا، کہیں اور رات کو موجود ہوتا ہے، چاند تو موجود ہوتا ہے. اسی طرح رات کی جو چادر، شب کی چادر سے مراد ہے کہ رات کا اندھیرا، تیرگی، تاریکی جب پھیل جاتی ہے تو اس میں ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ شے ہمیں نظر آتی ہے چاند کی شکل میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ یہ جنگل، یہ صحرا، یہ باغ و بہار، عناصر کا منظر عجب خوشگوار. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ خوبصورت چیزوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے. جیسے یہ جنگل ہے جہاں بہت سارے درخت ہوتے ہیں، سایہ ہوتا ہے، جنگلی جانور ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں. اسی طرح صحرا کی ایک الگ خوبصورتی ہے، وہاں پہ ریت، چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، اڑتی ہوئی ریت ہوتی ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں، کھجور کے درخت ہوتے ہیں. اسی طرح باغ کی ایک خوبصورتی ہے، خوشبوئیں ہیں، پرندوں کی آوازیں ہیں اور طرح طرح کے پھول ہیں. اسی طرح بہار کا موسم ہے جس میں ہر درخت جو ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے. یہ جنگل، یہ صحرا، یہ باغ و بہار، عناصر کا منظر عجب خوشگوار. اسی طرح یہ عناصر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بنائے ہیں، عناصر سے مراد یہاں پر چیزیں ہیں، اس کا منظر کتنا خوبصورت ہے. یعنی یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سبز و شاداب میدان، یہ خشک صحرا، یہ پہاڑ، یہ کتنے خوبصورت ہے، کتنے بہترین منظر پیش کرتے ہیں یہ. اور اسی طرح کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پہ بنائی ہے وہ آپ کو حیران کر دیتی ہے. یہ آبشاریں ہوں، یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، ساحل ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان نے خوبصورت مقامات کو آلودہ کر کے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، اپنا نقصان خود کیا ہے. آخری سے پہلے والا شعر ہے، سیکنڈ لاسٹ اس کا، کہ نظر کو نہیں تاب نظارگی، کہ آنکھوں میں کب اس قدر روشنی. یعنی انسان کی نظر ہر نظارے کو نہیں دیکھ سکتی، اس میں اتنی تاب، اتنی ہمت، اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہر نظارے کو دیکھ سکیں. نہ انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ دنیا کی ہر خوبصورت وادی کو دیکھ لے، دنیا کے ہر خوبصورت علاقے کو دیکھ لے، دنیا کے ہر خوبصورت منظر کو دیکھ لے. ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح اس مصرعے سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان کی نظر محدود ہوتی ہے. یعنی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یا جو خوردبینی حیاتیات ہے، مائکرو آرگینزمز ہیں، اسے ہم نہیں دیکھ سکتے. یا جو ستارہ یہاں سے 100 لائٹ ایئرز، 100 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اسے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری نظر میں وہ تاب نہیں ہے. اس طرح ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، کہ ہم میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہم براہ راست سورج کو دیکھیں. اگر دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں پہ بہت برا اثر پڑے گا کہ آنکھوں میں کب اس قدر روشنی. یعنی ہماری آنکھوں میں روشنی سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی اتنی قوت نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نظارے کو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے، اتنے عظیم اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والے وہ ہے، ذات ہے کہ ہم اس کی تخلیق کردہ چیزوں کو ہی نہیں دیکھ سکتے صحیح طریقے سے. آخری شعر ہے کہ ہر ایک شے ہے فانی، اسے ہے بقا، خداوند ہے وہ ہے رب العلا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ آسمان، ان سب نے ختم ہو جانا ہے، سب نے مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. اذا الشمس کورت، سورج اندھا کر دیا جائے گا.
یعنی ہم اس سورج کو دیکھتے ہیں جو کروڑوں سال سے، سائنسدان کہتے ہیں کہ تقریباً 9 ارب سال سے یہ سورج موجود ہے، اور اس میں ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے، اس سے بہت زیادہ توانائی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس سورج نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس سورج ختم ہوگا تو اکیلا ختم نہیں ہوگا، اس کے گرد گھومنے والے جتنے سیارے ہیں، ان کے جتنے چاند ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج کو اندھا کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے، اڑنے لگیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ سمندر کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے۔ ہائیڈروجن انفلیمیبل ہے، ہائیلی انفلیمیبل ہے، آکسیجن جلنے میں مدد کرتی ہے۔ جس دن یہ الگ ہو گئے، اس میں آگ لگ گئی تو اس کو کون روک سکے گا؟ ظاہر و باطن فنا، اول و آخر فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ اقبال کا یہ شعر ہے کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، چاہے وہ ظاہر ہے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، یا باطن ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے۔ نقش کہن، پرانا نقش ہو، قدیم 1000 سال پہلے بنا ہو، 10,000 سال پہلے بنا ہو، نقش کہن پرانا یا نو یعنی ابھی بنایا ہو، منزل آخر فنا، اس کی آخری منزل فنا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے۔ صرف ایک ذات باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خداوند ہے۔ خداوند ایک عربی لفظ ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے برتر، بزرگ، سب سے بڑا، سب سے بڑی ذات ایک ہی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور وہی رب العلا ہے، یعنی سب سے عظیم رب ہے، سب سے عظیم پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، اس کی مخلوقات ہیں تمام کی تمام، جتنی بھی بڑی بنائی ہوں۔ تو اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قوت کا بیان کرتے ہوئے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ دیکھیں اس کا پہلا جو کتاب آپ کے پاس یقیناً ہوگی، پہلا جو اس کا مختصر سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب اگر آپ حمد کو دیکھیں، اس میں کون کون سی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو آپ دیکھیں گے پروردگار اس میں بیان ہے، پروردگار ہے، قادر، قدیر، رحیم، کریم، سمیع، بصیر، یہ رب العلا، خداوند، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اچھا، اس میں دوسرا شعر ہے کہ شاعر نے حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی تخلیقات کا ذکر کیا۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے صفات، ایک ہوتی ہے تخلیقات۔ صفات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ میں کون کون سی خوبیاں یا کون کون سی اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے بات کی کسی، جیسے سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، رب العلا ہے، سب سے بڑا ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اسی طرح اس میں بات ہو رہا ہے تخلیقات کی۔ تخلیقات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہو۔ کون کون سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں تخلیقات کا بیان ہوا ہے؟ دیکھیں آپ، لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اسی طرح جنگل، صحرا، باغ، بہار، عناصر، نظر، آنکھ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ سورج، چاند، ستارے، مہر و ماہ و نجوم، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ اب اس میں اگلا جو سوال ہے مختصر، اللہ تعالیٰ کے 5 ایسے صفاتی اسماء مبارکہ ما ترجمہ لکھیں جن کا ذکر حمد میں آیا ہے۔ تو اس میں ہے رحمان، مہربانی کرنے والا، رزاق، رزق دینے والا، علیم، جاننے والا، حفیظ، حفاظت کرنے والا، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، رب العلا، سب سے بڑا، پالنے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ حمد کے پہلے 2 اشعار کا مفہوم لکھیں، وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ دیکھیں، حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا جیسے کہتے ہیں، وہ چند سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔
اور مرکزی خیال اور خلاصے میں فرق ہوتا ہے. خلاصے میں جو چیزیں ہم نے بیان کی وہ تمام کی تمام بتانی ہے. مرکزی خیال میں آپ نے 2-3 سطروں میں تمام کا تمام اس کا نچوڑ پیش کرنا ہے. تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر نے اشعار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت، تخلیقی قدرت کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہر چیز مٹ جانے والی ہے، صرف ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی جو اس میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ آپ کر لیجئے گا. اس کے بعد اگلا جو ہم سوال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. 5 ایسے مرکبات عطفی لکھیں جو حمد کے اشعار میں نہ آئیں. دیکھیں مرکبات عطفی سے مراد کیا ہے. مرکبات عطفی کا مطلب یہ ہوتا ہے، عطف کہتے ہیں جوڑنے والے کو جس میں واو درمیان میں 2 الفاظ کے درمیان میں موجود ہے. مرکب کہتے ہیں 2 الفاظ کے مجموعے کو. تو جیسے اس میں حمد کے اشعار میں لیل و نہار آئے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گرد و غبار، صبح و شام، صحرا و دریا، خوشی و انبساط، رنج و غم، چاند و سورج. تو یہ وہ الفاظ ہیں. اچھا اس میں ایک اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 4، خوش سابقہ کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر کے 5 نئے الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لکھیں. دیکھیں سابقے اور لاحقے آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سابقہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آگے کسی لفظ کا اضافہ کر کے ہم نیا لفظ بنا لیتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت سابقے اور لاحقے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے. اچھا جیسے اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں جیسے ان کا ہم نے اضافہ کرنا ہے، تو ایک یہاں پہ جو سابقہ ہے وہ خوش ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے 5 نئے الفاظ بنانے ہیں. خوش مزاج، خوش ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ مزاج لگا دیا. خوش مزاج، خوش ذائقہ، خوش حال، خوش اتوار، خوش آمدید، خوش نما، خوشگوار. اسی طرح اور بھی خوش جمال، بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم لکھ سکتے ہیں. اچھا اگلا سوال، سوال نمبر 5 یہ ہے کہ تلازمات یا گروہی الفاظ لکھیں. دیکھیں تلازمات کسے کہتے ہیں. تلازمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ اس کے متعلقہ ہوں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اسکول کی بات کرتے ہیں تو اسکول کے تلازمات کیا ہوں گے. کلاس یا جماعت ہوگی، استاد ہوں گے، طالب علم ہوں گے، کمرے ہوں گے، کھیل کا میدان ہوگا. اسی طرح ہم کلاس روم کی بات کرتے ہیں تو کلاس کے تلازمات کیا ہوں گے. وہاں پہ ٹیبل ہیں، کرسیاں ہیں، روسٹرم ہے، ٹیچر ہیں، استاد، جیسے آپ کہتے ہیں بورڈ ہے، وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے، جو بھی ہے. اسی طرح جو یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ہم نے تلازمات لکھنے ہیں. جنگل، اب جنگل کے تلازمات کیا ہو سکتے ہیں. جنگل میں درخت ہوتے ہیں، جنگل میں جھاڑیاں ہوتی ہیں، جنگل میں گھاس ہوتی ہے، جنگل میں جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگل میں پہاڑ ہو سکتے ہیں. اگلا ہے باغ. باغ میں کیا ہوتے ہیں. باغ میں پرندے ہوتے ہیں، باغ میں درخت ہوتے ہیں، باغ میں گھاس ہوتی ہے، باغ میں پھول ہوتے ہیں، باغ میں پودے ہوتے ہیں، باغ میں کیاری ہو سکتی ہے، باغ میں گملے ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کے تلازمات ہیں. نہار، نہار کہتے ہیں دن کو. دیکھیے دن نہار ہے، اس میں اس کے تلازمات کیا ہوں گے. سب سے پہلا جو ہے جیسے سورج، دھوپ، گرمی، روشنی، چمک، ہوا، یہ تلازمات ہیں. صحرا، صحرا کے تلازمات کیا ہوں گے. اگر آپ نے صحرا دیکھا ہو، کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، جھاڑیاں ہو سکتی ہیں، سانپ ہو سکتا ہے، ویرانہ ہو سکتا ہے، ریت کے ٹیلے ہو سکتے ہیں، اور جنگلی جانور ہو سکتے ہیں. لیل، لیل رات کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اس میں جو لیل کے تلازمات جو ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رات کو جیسے ہم نے بتایا کہ چاند، ستارے، اندھیرا، تاریکی، خاموشی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیند، یہ اس کے تلازمات ہیں. چاند، اب چاند کے تلازمات دیکھیں. چاند کے ساتھ متعلقہ جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ وہ آئیں گے. اس میں سورج بھی، سورج تو نہیں آئے گا. اس میں رات، ستارے، اور اندھیرا، چاندنی، چمک، تاریکی، یہ چیزیں اس کے ساتھ آ جائیں گی. اچھا باقی جو سوال نمبر 6 ہے درست معنی سے ملائیں، وہ آپ ملا لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پروردگار پالنے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، مہر، سورج، دو عالم،
दुनिया और आखरत, नजूम, सितारे, नजम की जमा है, खुदावंद, मालिक, बरतर, बुजुर्ग, सबसे बड़ा। यहाँ पे मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो मालिक आएगा। हम के तमाम अशार की कवाफ़ी तलाश करके दानेदार लकीरों पर लिखें। तो इसके जो कवाफ़ी हैं देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़िया क्या होता है। काफ़िए की जमा कवाफ़ी है। काफ़िया वो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो किसी भी शेर के आखिर में रदीफ़ से पहले आते हैं। अगर उसमें रदीफ़ मौजूद नहीं है तो फिर वो शेर के आखिर में मौजूद होंगे। जैसे परवरदिगार, लेलो नहार, कदीर, बसीर, हजूम, नजूम, आफ्ताब, महताब, बागो बहार, खुशगवार, नज़ारगी, रोशनी, बका, रब्बुल उला, ये हैं काफ़िए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सवाल नंबर 8 है, इसमें आपने जुमले बनाने हैं। तो मैं आपको जुमले बता देता हूँ, आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जुमले बता देता हूँ। जैसे जलवा, जैसे इस नज़म में था कि हर शे में जलवों का नजूम है। जलवा यानी उसकी कुदरत है, उसका मौजज़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला का जलवा हर जगह नज़र आता है। अगला है हुजूम, बहुत दिनों के बाद बाज़ार खुलने के बाइस बहुत ज़्यादा हजूम है। हजूम का मतलब होता है रश। परवरदिगार, अल्लाह ताला हम सब का परवरदिगार है। दामन, दामन जो कमीज़ का दामन है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोयटा पहाड़ के दामन में वाक़या है। कुदरत यानी ताकत, कुव्वत, अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ में नुमाया है। अब कुछ और जुमले हमने बनाने हैं सवाल नंबर 9 में, और इसको हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उससे उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर व तानीस का मतलब होता है मुज़क्कर और मुअन्नस का हमें पता चल जाए। जैसे चीज़, चीज़ मुअन्नस है, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, इस चीज़ को उधर रख दिया जाए, ये कैसी चीज़ है। ये जुमले। बहार, बहार मुअन्नस है, बहार आती है तो हर तरफ सब्ज़ा छा जाता है। ताब मुअन्नस है, हमारी आँखों में इतनी ताब नहीं कि सूरज को देख सकें। इतनी इस्तेमाल हुए मुअन्नस के लिए, ताब के लिए। दामन मुज़क्कर है, पहाड़ के दामन में खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, के दामन में। निगाह मुअन्नस है, मेरी निगाह इतनी तेज़ नहीं कि पहाड़ के उस तरफ देख सकूं। इतनी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो निगाह मुअन्नस है। मंज़र मुज़क्कर है, कितना खूबसूरत मंज़र है, क्या प्यारा मंज़र है। प्यारी मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मंज़र मुज़क्कर है। आलम मुज़क्कर है, आलम दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है। इस आलम को तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। तो ये आज का सबक था। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हाजिर होंगे अगले सबक के साथ। बहुत शुक्रिया। साथ साथ आप स्टडी करते रहें, कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं।